ये हैं बदलो की नशरियात। नाजरीन, मैं हूँ इम्तियाज़ आलम। बदलो की नशरियात में अपने प्रोग्राम अंगेज़ के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना के अहम अरकान जिनका ताल्लुक नवाज़ लीग से है, उनके साथ आज लंदन रवाना हो रहे हैं अपनी पार्टी की कायद जनाब नवाज शरीफ से बड़ी अहम मुशावरत के लिए। इजलास तो वहाँ गए बगैर भी हो सकता था, इंटरनेट पे हो सकता है, लेकिन लगता यह है कि मुशावरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई। जो ख़बरें आ रही हैं, ये इतलात हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और इसहाक डार साहब भी इसका इजहार कर चुके हैं। वो चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी करा दिए जाएं, यानी अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर नवंबर के किसी महीने में। वो नहीं चाहते कि ये हुकूमत इन असम्बलियों की टेन्योर पूरी करे, क्योंकि ग़ालिबन उन्हें नज़र ये आ रहा है कि माशी बहरान इतना बड़ा है और सियासी बेचैनी और इख्तलाफ और झगड़ा इतना हद से गुजर गया है कि हुकूमत चलाना मुश्किल होगा। हुकूमत अभी तक वाज़ा नहीं है कि उसने 4 महीने के बाद अबूरी निज़ाम के हवाले करना है निज़ाम और इंतखाबात करवाने हैं, यानी 6 महीने या 8 महीने के अंदर, या पूरी मुद्दत पूरी करनी है, क्योंकि इससे तयन हो रहा है हुकूमत की हिकमत अमली का। क्योंकि आप 6 महीने या 8 महीने की हुकूमत में कोई बड़े फैसले नहीं कर सकते। आप सिर्फ फौरी नौयत के फैसले कर सकते हैं, जैसे लोड शेडिंग है, जैसे कुछ चीज़ों की अशिया की कीमतों पे कंट्रोल है, इंतखाबी इस्लाहात हैं और दीगर ज़रूरी इक़दामात और कानून साजी जो ज़रूरी होगी इस दौरान। इससे बढ़कर आप नहीं कर सकते। और फिर ये कि पाकिस्तान पे एक ऐसा बड़ा माशी क्रंच आ गया है जो बहुत खौफनाक है। इस पर तहरीक इंसाफ वाले कैसे ही फप्तियाँ कसें, लेकिन जो वो छोड़ कर गए हैं वो इस काबिल नहीं है उसके ऊपर कोई अबूरी हुकूमत या कलील मुद्दत हुकूमत प्रिजाइड कर सके। उनके लिए बड़ा मसला है। लिहाजा अब इस हुकूमत को IMF के साथ भी मामला करना है। अगर IMF से मामला तय नहीं हुआ तो फिर ये होगा कि आज सिक्के की कीमत, रुपए की कीमत 190 रुपए तक पहुंच गई है और ये आगे भी जा सकती है। और ख़ुद बहुत कसाद बाजारी नज़र आ रही है हमें स्टॉक मार्केट के अंदर। वो कि एक दिन के लिए कुछ संभली भी है, लेकिन ये फिर हमें मंजर नज़र आएगा, बुरा मंजर स्टॉक मार्केट में भी। कारोबारी माहौल भी ठीक नहीं है, सरमायाकारी भी नहीं हो रही है, मंसूबे धरे के धरे रह गए हैं, पूरी स्टेट का काम रुका पड़ा है। अभी तक इत्तेहादियों की काबीना में शिरकत की भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। उनके दरमियान जो ओहदों की तकसीम का मामला है वो भी अभी नहीं हुआ। KP में गवर्नर कौन होगा, पंजाब में गवर्नर तो आकर लगा दिया गया है, लेकिन उस पर बहुत बड़ा बहरान खड़ा हुआ है जिसका मैं जिक्र करूँगा। इसी तरीके से और जो ओहदे हैं वो अभी कुछ तय होना बाकी हैं। पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या हिस्सा होना है, पीपल्स पार्टी KP के हवाले से क्या कह रही है, मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं, ये मामलात वो थे जो अदम एतमाद का वोट लाने से पहले एक शेडो कैबिनेट की सूरत में अनाउंस हो जाने चाहिए थे। लेकिन शायद बेयकीनी के हालात ऐसे थे कि PDM और पीपल्स पार्टी मिलकर ये फैसले नहीं कर सके। दूसरा मामला क्या है कि ये तयन करना कि हुकूमत की मुद्दत क्या हो, ये भी उसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। इसमें इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ लोग चाहते हैं कि टेन्योर पूरी करो, जिसमें शहबाज शरीफ भी शामिल हैं और शायद पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इस पे कायल है, लेकिन मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ ग़ालिबन इससे इत्तफाक नहीं करते हैं। दूसरी जानिब क्या हुआ है कि मुसलसल तहरीक इंसाफ हर महाज पे कोशिश में है, हर कोशिश में है कि किसी तरीके से रुकावटें बनाई जाएं और आइन से इनहराफ होता है तो होता रहे। सदर साहब ने, सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समरी जो है गवर्नर पंजाब को बदलने की, वो दूसरी समरी को भी रद्द कर दिया है। उन्होंने एक नई तशरीह की है आइन की कि यकीनन वज़ीर आज़म को गवर्नर लगाने का मशवरा देने का इख्तियार तो है जो बाइंडिंग है, लेकिन हटाने का इख्तियार नहीं है, क्योंकि वो गवर्नर रहेगा जब तक कि सदर साहब की खुशनुदी उसे हासिल होगी, हमायत उसे हासिल होगी। लेकिन जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही
وزیر اعظم ہے اور اس کے مشورہ بائنڈنگ ہے، 15 دن آپ روک لیں گے، پھر آپ نے 10 دن روکا، جو تبدیلی تھی گورنر کی تو آپ نے نہیں کی، تو آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو اس پہ بڑا آج پھر ڈرامہ لگا ہے پنجاب میں، گورنر پنجاب کو، سابق گورنر پنجاب کو روک دیا گیا ہے گورنر ہاؤس جانے سے، اور اوپر سے پرویز الہی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، آدھا خاندان PMLN کے ساتھ ہے اور آدھا چودھری خاندان مرکز میں شہباز شریف حکومت کے ساتھ ہے۔ انہوں نے پرویز الہی نے ایکٹنگ گورنر بننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب گورنر کا عہدہ خالی ہے، معاملہ پھر کورٹ میں جائے گا، پھر کورٹ کو کہا جائے گا کہ رات کو کھلتی ہیں اور یہ فیصلے کرتی ہیں۔ لہذا آج ہم نے دیکھا کہ جب پیٹیشنز آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہنا پڑا کہ اگر عمران خان سے پوچھ لیں، انہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کورٹ کمپرومائز ہے، انہیں اس سے انصاف کی توقع نہیں ہے، تو یہ ہم کیس کسی اور کو بھیج دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی ملک میں صورتحال ہے۔ آج ہی صدر صاحب نے ایک اور خط لکھ دیا ہے، ریفرنس تو نہیں بھیج سکتے وہ بغیر وزیر اعظم کے مشورے کے، انہوں نے ریفرنس بھیج دیا ہے کہ وہ جو سازش کا جو خط تھا، جو مداخلت، سازش نہیں، مداخلت کا جو خط تھا پاکستانی سفیر کا، وہ چیف جسٹس کے پاس بھی ہے اور چیف جسٹس اس پر کمیشن بنائے۔ میں تو یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور کہتا رہا ہوں، اور خود حکومتی حلقوں میں بھی اس پہ اتفاق پایا جاتا ہے کہ اس پر کمیشن بنا دینا چاہیے تاکہ یہ ساری بات، یہ کہانی سامنے آ جائے۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، اس بات میں دیر نہیں کرنی چاہیے کہ الیکشن کی تاریخ دینے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پھر بات آ جائے گی انتخابی اصلاحات کی، جب سب پارٹیوں کی ضرورت ہوگی۔ آج ہی ایک مسئلہ پھر اٹھا ہے اسمبلی میں، دوہری شہریت کے حوالے سے ووٹ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس شہری کو جو کہیں بھی ہے دنیا بھر میں، اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، اسے حق ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ ڈال سکے۔ اب وہ ووٹ کیسے ڈالے جائے گا یہ طے کرنا باقی ہے۔ ایک تو یہ کہ ملک میں آ کر ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور دوسرا کیا طریقہ ہے محفوظ کہ وہ اپنا ووٹ دے سکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو دوسرے ملک کی شہریت حاصل کر چکے ہیں اور پاکستانی پاسپورٹ بھی انہوں نے کینسل نہیں کیا ہے، انہیں چوز کرنا پڑے گا کہ وہ کون سا پاسپورٹ رکھتے ہیں۔ اگر وہ بیرونی پاسپورٹ رکھیں گے تو ظاہر ہے ووٹ کا حق نہیں رکھیں گے۔ اگر پاکستانی پاسپورٹ چوز کریں گے اور اپنا بیرونی پاسپورٹ چھوڑ دیں گے تو یقیناً ان کے حق کو پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن جو بات ہم نے ایک اور تبدیلی دیکھی ہے کہ عمران خان نے ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے۔ وہ یو ٹرن یہ ہے کہ ان کی مراد میر جعفر اور میر صادق سے آرمی چیف یا ISI چیف نہیں ہے، ان کا قطعی مطلب نہیں تھا۔ حالانکہ وہ ایبٹ آباد کے جلسے میں سپہ سالار کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ میر جعفر جو تھے وہ سپہ سالار تھے، اور ان کا اشارہ یہ تھا کہ ایک طرح سے سازش میں جو شریک ہوئے ہیں وہ افواج پاکستان کے بڑے عہدیدار شامل ہوئے۔ لیکن اب انہوں نے کہیں کہا ہے کہ ان کی مراد میر جعفر اور میر صادق سے میاں نواز شریف ہے اور میاں شہباز شریف ہے۔ یہ لگتا یہ ہے کہ ISPR کا جو بیان سخت آیا کہ فوج کو نہ ملوث کیا جائے، اس کے بعد عمران خان پیچھے ہٹے ہیں اور انہوں نے اپنا رخ سازش کا موڑ دیا ہے دونوں شریفوں پہ، نواز شریف اور شہباز شریف کی طرف۔ اب عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بہتر حکومت آ جاتی تو وہ تب بھی قبول کر لیتے۔ اس سے پہلے کہہ چکے کہ جنہوں نے زیادتی کی، یعنی فوج نے ساتھ چھوڑ کر ان کی سرپرستی جو کر رہے تھے، تو اس کا ازالہ کر دیا جائے۔ ازالے سے مراد یہ ہے کہ انہیں پھر سے حمایت دے دی جائے تاکہ وہ پھر سے حکومت میں آ جائیں، جس طرح وہ پچھلی بار آئے تھے۔ لیکن اس دوران عمران خان نے سازش کی تھیوری کے حوالے سے بڑے پینترے بدلے ہیں۔ وہ اسے جولائی تک بھی لے گئے جب ISI چیف کی تبدیلی کا معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ISI چیف کو رکھنا چاہتے تھے تاکہ اس سازش کا، یعنی عدم اعتماد کی ووٹ کو ناکام کر سکتے، یعنی کہ وہ ISI چیف کو عدم اعتماد کا ووٹ روکنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس پر بحث چل نکلی، لیکن آج حالت یہ ہے کہ ISPR کے بیان کے بعد ہمارے جو پیمرا ہے اس کی طرف سے بھی ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے کہ فوج کے حوالے سے سیاسی بیانات کو نہ پیش کیا جائے اور فوج کو سیاسی کنٹروورسی میں نہ لایا جائے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اعتراض یہ رہا ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے، ہمیں اعتراض رہا ہے کہ فوج میڈیا کے معاملات میں بھی مداخلت کرتی ہے، فوج ان معاملات میں بھی مداخلت کرتی ہے جن کا تعلق سلامتی سے نہیں ہے۔
تو یہ ہمارا ایک تنقید رہی ہے اس ادارے کی بھلائی کے لیے، حب الوطنی کے جذبے کے تحت۔ اگر آج فوج کہہ رہی ہے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ اس سیاسی جھگڑے میں کسی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ بہت ہی خوش آئند بیان ہے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے اور اسے مضبوط کرنا چاہیے۔ امید کرنی چاہیے کہ فوج اور ہمارے فوج کے ادارے اس اصول کی کہ آئین کی حدود میں رہ کر وہ یقیناً انتظامیہ کا حصہ ہیں، اپنے فرائض منصبی انجام دیں گے لیکن سیاست سے دور رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا اعلان ہے۔ حالت یہ بن گئی ہے کہ نہ صرف یہ ہوا ہے کہ پورے ہائبرڈ سسٹم کا جو بنایا گیا تھا 2018 کے اوپ سے پہلے اور انتخابات کے دوران اور بعد ازاں 3.5 برس اسے برقرار رکھا گیا تھا، اس کا بحران اتنا بڑا ہے کہ اب ریٹائرڈ فوجی ٹیلی ویژنز پہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کا سربراہ غدار نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال یہاں تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے، یہ سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں فوج کا سپہ سالار اور فوج جو ہے اب وہ ایک قومی ادارہ ہے اور وہ ہماری سلامتی کا محافظ ہے، اور یہی آرمی چیف تھے جنہیں پوری اسمبلی نے اعتماد کا ووٹ دیا تھا ایک طرح سے، یعنی انہوں نے ان کی ایکسٹینشن کی، ساری اسمبلی نے یعنی اپوزیشن اور حکومت پارٹی نے دونوں نے اس کی حمایت کر کے انہیں ایکسٹینشن دی تھی۔ اب وہ واضح اعلان کر چکے ہیں وہ کہ نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اس پر یقین کرنا چاہیے، اور فوج میں بھی تبدیلی میرٹ کی بنیاد پر، سینئرٹی کی بنیاد پر جو طریقہ کار ہے اسے بھی سیاسی فٹ بال نہیں بنانا چاہیے، اور اس کی اور تعیناتی جو ہے فوج میں نئے سالار کی سپہ سالار کی تعیناتی بھی اصول کی بنیاد پر اور طریقے سے ہونی چاہیے۔ فوج کو ہمیں اگر وہ کنٹروورسی سے باہر رہنا چاہتی ہے کہ وہ چاہ رہی ہے تو اس میں سمجھتا ہوں ان کی توصیف کرنی چاہیے اور حمایت کرنی چاہیے۔ اسی اثنا میں ایک اور سوال اٹھا ہے، وہ حق اظہار کا ہے۔ کچھ صحافی جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کی اور مختلف اداروں کی اور سیکیورٹی کے اداروں کی اور یہاں تک کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پے رول پہ رہے، آج وہ بہت بڑے ٹارزن بن کے سامنے آ رہے ہیں اور وہ بہت بڑے حملے کر رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ جو لوگ ریاست کے اداروں کے پے رول پہ رہے وہ آج بہت بڑے آزادی اظہار کے بڑے چیمپئن بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ وہی لوگ ہیں جو آزادی اظہار کے بھی خلاف تھے اور جو آزادی اظہار کا علم بلند کرنے والے تھے، ان پر بھی بڑی الغار کرتے تھے، ان پر حملہ کرتے تھے، انہیں بدنام کرتے تھے، دشنام ترازی کرتے تھے۔ لیکن اس سے قطع نظر کہ ان کا کیا کردار رہا، اور ان سے ہم لوگوں کو، میڈیا کی تنظیموں کو ان سے ایکسپلینیشن ضرور لینی چاہیے کہ وہ اس وقت کیا کرتے رہے اور اب وہ کیا حق مانگ رہے ہیں۔ اس حق مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزادی اظہار خواہ ان کے مخالف کی ہو یا اختلاف رکھنے والے سے ہو، اس کا احترام کریں گے۔ ہم باہر کیف ان کے حق اظہار کا تحفظ کرنے کے حامی ہیں، اور میڈیا تنظیموں سے میں کہوں گا کہ ہم حق اظہار کا تحفظ کریں گے، بشرطے کہ اس میں ہیٹ سپیچ نہ ہو، نفرت پھیلانے کا عنصر نہ ہو، جس میں کوئی بد اخلاقی اور بد زبانی نہ ہو۔ ہم ایسے حق اظہار کی یقیناً حمایت کرتے ہیں۔ ویسے بھی حق اظہار ہمارے ملک میں ابھی بھی بہت کمپرومائز ہے۔ آئین کی آرٹیکل 19 کی جو تشریحات قانون کے تحت کی گئی ہیں وہ اس نے بہت حق اظہار کو محدود کر دیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ذمہ داری کا کلچر بھی نہیں ہے۔ جس طرح کی باتیں ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ عمران خان نے تو اب تشریح بدل دی ہے کہ میر جعفر اور میر صادق سے مراد ان کی نواز شریف اور شہباز شریف ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخبارات میں چھپنا بھی بہت بڑا غلط ہے کہ آپ ایک لیڈر بیان دیتا ہے کہ فلاں لیڈر غدار ہے۔ میں سمجھتا ہوں غدار کے لفظ کو میڈیا میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی گالی بکتا ہے لیڈر کسی دوسرے لیڈر کے بارے میں، ہمارے اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پہ اسے دکھایا جاتا ہے اور اخبارات میں چھاپا جاتا ہے۔ یہ درست پریکٹس نہیں ہے، ہمیں اسے روکنا چاہیے، کیونکہ ہم اس طرح حصہ بن جاتے ہیں اس کلچر کا جس سے آزادی اظہار بھی جس کے زیر بار آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات بڑے مخدوش ہیں، سیاسی بحران کا حل چاہیے ہمیں فوری طور پہ، اور ہمیں اقتصادی صورتحال کا بھی سامنا ہے، اور اس میں بہت سارے ڈیسیژنز ہم پوسٹ پون نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی تک وزیر اعظم شہباز شریف اپنی پہلی تقریر بھی نہیں کر سکے، انہوں نے کوئی ایجنڈا بھی نہیں دیا، کیونکہ اب یہ طے ہونا باقی ہے
کہ ان کی حکومت کتنے دن کی ہے، کتنے مہینوں کی ہے، کتنا عرصہ رہے گی، اور ان کی اس محدود عرصے کے لیے حکمت عملی کیا ہوگی۔ اگر انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا یہ جو بہت جلد سے جلوس کا طوفانی پروگرام ہے، اس میں ٹھنڈ پڑ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ انتظامی طریقوں سے عمران خان کو روکنے کی کوشش کریں گے، گرفتاری کریں گے، جھوٹے مقدمات میں ملوث کریں گے، تو اس سے عمران خان کو سیاسی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ عمران خان کی حکومت کا قبل از وقت جانا ان کے شہید بننے میں معاون ثابت ہوا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے جوڑ دی ہے عالمی سازش کی کہانی، تو بلے بلے کام ہو گیا ہے عمران خان کا۔ مزید میں سمجھتا ہوں کہ حکومت عمران خان کی مدد نہیں کرے گی، انہیں اپنی پچ پہ ہی کھیلنے دے گی، اور اس کے مقابلے میں اپنا بیانیہ لائے گی، اور ان کی کارکردگی کو بھی عوام کے سامنے لانا چاہیے 3.5 سال کی، اور وہ جو خود کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کیا وعدہ کر رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم جھوٹے وعدے نہیں کریں گے، یہ صحیح جواب نہیں ہے۔ آپ جھوٹے وعدے مت کریں، لیکن آپ تھوڑے وعدے کریں، قلیل مدت کے لیے وعدے کریں، لیکن کچھ کریں تو صحیح، کہ یہ تو بتائیں کہ آپ ٹھوس طریقے سے اگلے 6 مہینے 8 مہینے میں کیا کر پائیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب